अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब ने। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे हुकूमत की जानिब से जो फाइनेंस बिल पेश किया गया असम्बली में, उस पर आज गर्मा गर्म बहस हुई है। अपोजिशन की जानिब से बारहा ये कहा गया कि ये अवाम दुश्मन फाइनेंस बिल है और इसमें जो 300 अरब रुपए के टैक्सेस हैं वो बोझ अवाम पर पड़ेगा, जबकि हुकूमत ये मौक़िफ़ देती नज़र आई कि इन 300 अरब रुपए में से सिर्फ 30 अरब का जो बोझ है वो अवाम को जाएगा, बाकी 270 अरब रुपए के टैक्सेस रीफंडेबल हैं। अब सवाल ये है कि एक जानिब अपोजिशन के कैंप से ये आवाज़ें भी उठ रही हैं कि कुछ इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है, तहरीक अदम एतमाद का जिक्र होता है, कभी स्पीकर के ख़िलाफ़, कभी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ और कभी वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़। ये किस हद तक हकीकी है? मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है। क्या ऐसा कुछ पक रहा है कि कोई ऐसी मूव असम्बली में लाई जा सके कि जिससे इन हाउस तब्दीली मुमकिन हो? और वो फार्मूला जिसका जरदारी साहब जिक्र किया करते थे, क्या वो भी इसी का हिस्सा है? ये तमाम मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब के इंकशाफात हैं। वो ये कह रहे हैं कि PTI के दौरे हुकूमत में कुछ वज़रा अरबपति बने हैं। मैं उनकी फ़हरिस्त बना रहा हूँ। रियासत मदीना में इंसाफ भी होगा और एहतसाब भी होगा। ये इल्ज़ामात ऐसे वक्त में क्यों सामने आ रहे हैं जब उनके पास पार्टी का ओहदा नहीं है? इस पर भी मुफस्सल बात करेंगे। और उस्मान मिर्ज़ा तशद्दुद केस और शाहरुख जतोई जो 8 महीने जेल के बजाय अस्पताल में रहे, उसकी क्या रीज़न थी, इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, बड़ी धुआंधार किस्म की डिबेट हुई है। फाइनेंस बिल जब भी आता है इस तरह की बहस तो होती है, और फाइनेंस बिल जब भी आता है अपोजिशन ये कहती है कि हम इसको मंजूर नहीं होने देंगे। लेकिन अगर अवाम को देखें, ईवान को देखें और ईवान का माहौल देखें, मेंबरान की तादाद जो है वो इंतहाई कम नज़र आई। इवन सम टाइम तो इतने कम हो गए लेकिन कोरम पॉइंट आउट नहीं हुआ। इसको देखते हुए आप समझते हैं कि अपोजिशन अगर संजीदा कोशिश करे तो उनकी मंशा पूरी हो सकती है, या ये अपोजिशन की मंशा ही नहीं है कि फ़ाइनेंस बिल की मंजूरी ना हो? दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है, ये जो ऐवान में अदम दिलचस्पी है, ये मालूम नहीं वज़ीर-ए-आज़म साहब को और तहरीक इंसाफ को और हुकूमत को इसका एहसास है या नहीं है कि अगर आप ऐवान को बेवक़्त कर देंगे, ख़ुद अहमियत नहीं देंगे, आप आएँगे नहीं, तो हुकूमत भी बेवक़्त होगी और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा हुकूमत को होता है। ऐवान की कार्रवाई चलाना, वहाँ कोरम पूरा करना, अपने मेंबरान को पाबंद करना कि वो इजलास में शरीक भी हों, डिबेट में हिस्सा भी लें और तजावीज़ भी पेश करें, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। अपोजिशन की ज़िम्मेदारी सानवी होती है। एक तो ये पहलू है। बजट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पिछला बजट जब पास हुआ या उसके बाद जब ये कवानीन पास हुए मुश्तरका इजलास से, तो अपोजिशन का कहना था कि ये टेलीफोन आए और ये मंजूर किसी ने करवा के दिया, वरना तो हम हुकूमत को गिरा लेते। अब ख़ुद अपोजिशन ये कह रही है, जो सूबा सरहद के खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हुए, कि वो जो क़ुव्वतें हैं जिसको ये खलाए मखलूक का नाम देते हैं, इस्टेब्लिश का नाम लेते हैं, वो सरपरस्ती हुकूमत को हासिल नहीं है। उनकी हाथ उठ गया, दस्त शफ़क़त उठ गया है। अब ये देखना होगा कल अगर वो मंजूर कराने की कोशिश करते हैं कि दस्त शफ़क़त उठा है या हुकूमत अपनी अपोजिशन अपनी नाअहली या नालायकी को वो नाम दे देती है कि जी हम तो बस तैयार थे, लेकिन क्योंकि जब ये जिस दिन ये बिल पेश हुआ है या ये तरमीमी बिल पेश हुआ है, अपोजिशन लीडर भी मौजूद नहीं थे, बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद नहीं थे और जनाब जरदारी साहब मौजूद ही नहीं थे। अब देखते हैं कि कल ये तीनों होंगे भी सही या नहीं होंगे। बिल्कुल सही है एक बात, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये बजट मंजूर हो जाएगा, क्योंकि जो डिबेट ये हम दो दिन से देख रहे हैं, आज भी देखी, कल ये नवीद कमर साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे, लेकिन डिबेट जो है उसमें भी कोई कंस्ट्रक्टिव जो तरामीम हैं, तजावीज़ हैं, वो अभी तक सामने नहीं आई। तौजीहात ज़्यादा थी, तौजीहात ज़्यादा हैं, इल्ज़ाम तराशी, पॉइंट स्कोरिंग ज़्यादा है। लेकिन सवाल हम जो करेंगे नवीद कमर साहब से, पहला वो नवीद कमर साहब ये फरमाएं कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है कि वो ये जो सब्सिडीज़ हैं और ये छूट है ये वापस ना ले, और उसके बावजूद IMF से भी अपने मंजूर करा ले $1 अरब,
اور عوام پر بھی بوجھ نہ پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال ہے کچھ باتیں آپ نے کہی ہیں, ان کی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ کہنا کہ جس دن بجٹ پریزنٹ ہونا تو صرف ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ڈیسک پہ رکھتے ہیں پھر آگے دوسرے اس پہ, تو اس دن لیڈرشپ کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہوتا. ہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے تو لیڈر آف اپوزیشن بھی, بلاول صاحب بھی اور باقی لوگ بھی اس میں شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب اب ووٹنگ پاسبلی کل ہونے جا رہی ہے تو تمام لوگ اس میں موجود ہو گئے, اور حکومت کو اس طرح کا کوئی بھی واک اوور دینے کا کسی کا بھی ارادہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کوئی ترامیم, کوئی مثبت باتیں, ترامیم کا سٹیج جو ہے وہ سیکنڈ ریڈنگ میں آتا ہے, ابھی فرسٹ ریڈنگ چل رہی ہے. اب جو ان کا وتیرہ ہے وہ تو بلڈوز کرنے کی شاید کوشش کرے, ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ ریڈنگ پہ بولنے بھی نہ دیں, جو یہ ریکارڈ رہا ہے ان کا 3 سال کا. لیکن ہم نے ترامیم ڈالی ہوئی ہیں اور ہم ایک ایک پوائنٹ کو اس حساب سے, اس لحاظ سے کل ڈسکس بھی کریں گے ہاؤس میں جتنا بھی ہمیں ٹائم مل سکے گا. جہاں تک عدم دلچسپی کا تعلق ہے یہ بالکل درست ہے, بلکہ آج آپ نے دیکھا کہ جہاں اس حکومت نے کئی اور ریکارڈز توڑ دیے, یہ بھی ریکارڈ توڑا کہ حکومت خود کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی اور اپوزیشن نے پورا کورم پورا کر کے اور کاروائی جو ہے اس کو جاری رکھا. یہ عجیب منطقیں ہو رہی ہیں جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ کے سوال پہ آتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ کے پاس چوائس تھی کہ یہ نہ کرتی. گورنمنٹ نے اپنے حالات اس طرح کے کر دیے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ یہ 20 کروڑ عوام کو بھی ایک کونے میں پھنسا دیا ہے کہ جہاں آئی ایم ایف کے پاس شرائط کیوں, اس قسم کی شرائط مانی کیوں. یہ تو آئی ایم ایف کی ایک سٹینڈرڈ پالیسیز ہوتی ہیں نا کہ جی آپ جو ہے اپنی سینٹرل بینک کی جو مانیٹری پالیسی ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کریں, جہاں پہ جو آپ کی ٹیکسیشن ہے اس کو اور بڑھاتے جائیں. آپ بورنگ جو ہے وہ ایک قسم کی بورنگ بالکل بند کرتے ہیں اور دوسری طرف چلے جائیں. یہ تو اوور آرچنگ ان کی ہمیشہ, اور جس نے بھی بیٹھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اس کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ آئے گا کہ جی انرجی پرائسز بڑھاؤ اور فوڈ پرائسز جو ہیں وہ خود بڑھتی ہیں, تو اس کے لیے آپ کوئی ایسا ڈائریکٹ انٹرونشن نہ کرو وغیرہ. تو یہ لیکن جب آپ جاتے ہیں, ایک تو آپ اس نہج پہ ملک کو کیوں لے کے جاتے ہیں کہ آپ کو جانا پڑے اس قسم کی شرائط ماننے. ہاں اٹ از فیکٹ کہ گورنمنٹس جاتی رہی ہیں آئی ایم ایف کے پاس, لیکن ایسے حالات تو نہیں تھے. آج بلکہ کل فائنانس منسٹر صاحب نے خود آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ جب ہم پیپلز پارٹی کے زمانے میں یہ خود فائنانس منسٹر تھے, گئے تھے آئی ایم ایف کے پاس, تو اس وقت کے حالات بالکل ہی مختلف تھے, اس لیے اس قسم کا پریشر تھا ہی نہیں. اور اب حالات بالکل آپ نکال کے دیکھیں, انہوں نے خود تقریر میں کہا ہے اب حالات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں مانی پڑ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نوید قمر صاحب, حالات تو گمبھیر ہیں, جو بیانات آتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے اس میں بھی اس بات کا ادراک کیا جاتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب آپ مارچ سے پہلے فروری میں آپ کی جماعت لانگ مارچ بھی کرنے لگی ہے, لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کے فالوور کو اور پاکستان کے عوام کو بھی کہ آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے. کیا آپ اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں؟ اور اس موقع کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. کبھی بھی پارٹیز کی نہیں ہوتے. ایک سیکنڈ بات سوال کیا ہے نا, 1 پوائنٹ ایجنڈاز تو نہیں ہوتے, لیکن جو حالات خراب ہیں وہ میرے کہنے سے یا اپوزیشن سے کہنے سے تو یہ بات نہیں ہوتی. یہ تو روز آپ خود جاتے ہوں گے جب بازار میں, جب آپ اپنے گھر چلانے کی کوشش کرتے ہوں گے اپنی تنخواہوں سے, تو آپ کو بھی روز ڈیلی بیسس پہ یہ چیزیں پتہ چلتی ہوں گی نا. اگر ہم کاشتکار کی بات کریں تو اس کو ایک طرف کھاد ہی نہیں مل رہی, دوسری طرف اپنا جو ہے وہ پرائسنگ نہیں مل رہی وغیرہ وغیرہ. آپ انڈسٹری والے سے بات کریں تو وہ الگ رونا روتا ہے کہ جی
اب انٹرسٹ ریٹس اتنے بڑھ گئے ہیں, وہ بینکوں کے پاس جا نہیں سکتے, وہ بینکوں کے پاس جاتے ہیں تو بینکیں گورنمنٹ کو ہی جو ہے اس کا حساب پورا کرنے میں پوری ہوتی ہیں, تو پرائیویٹ سیکٹر کی لینڈنگ کیسے کریں گی. ترین صاحب جس دن آئے تھے انہوں نے کہا گروتھ گروتھ گروتھ, اب کہاں گئی وہ گروتھ؟ حکومت جو ہے وہ ہماری مراد پوری نہیں کر رہی, حکومت حالات ٹھیک نہیں کر پا رہی ہے. ہماری اب توقعات اپوزیشن سے ہیں, پیپلز پارٹی سے ہیں. پیپلز پارٹی مارچ کر رہی ہے ہمارے لیے, لیکن اس مارچ کا مقصد کیا ہے سر؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کیا؟ اگر یہ حل نہیں کر پا رہی حکومت تو پھر اس کو گھر بھیجنا چاہیے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہوتا ہے, بجٹ کو منظور نہ ہونے دینا, یہ بھی تو حکومت کے خاتمے کی ایک راستہ ہو سکتا ہے. کیا اس کے لیے اپوزیشن کوئی تیاری کر چکی ہے؟ دیکھیں, پہلا سوال جو ہے اس کا ایشو, جب اپوزیشن ایجیٹیٹ کوئی بھی چیز کرتی ہے تو سب سے پہلا آبجیکٹو تو ہوتا ہے ہائی لائٹ کرنا. دوسرا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ اب جو ہے اب ہم برداشت کرنے کے وہ متحمل نہیں رہے اور ہم کو اب چینج چاہیے. چینج کس طرح سے دیکھیں, اور دوسری بات یہ کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ انکانسٹیٹیوشنل چینج ہو. کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ جی کوئی اور باہر سے آئے امپائر جو ہے اپنی انگلی اٹھا دے اور ان کو گھر بھیجے. جو بھی ہوگا کانسٹیٹیوشنل ہوگا. گورنمنٹ کو یا فورس کریں کہ وہ ریزائن کرے, یا اس کے نتیجے میں ہم ہاؤس کے اندر ماحول یہ پیدا کر سکیں کہ ہم ہاؤس کے اندر وہ چینج لا سکیں. لیکن جو بھی راستے ہیں ہمارے پاس آئینی, وہ سارے کے سارے ہم استعمال کریں گے, کیونکہ اب یہ حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ یہ آگے برداشت نہیں ہوگا. اور یہ بلز پاس ہونے کے بعد جو 1 مہینہ 2 مہینہ ان کو ایبزارب ہونے میں جو لگے گا, تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ جہاں ایک طرف انکمپیٹنس ہے, دوسری طرف جو ہے انہوں نے سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر ڈالا ہوا ہے. نوید قمر صاحب, یس وی ول چینج. نوید قمر صاحب یہ فرمائیں کہ بل یہ آپ اب خود اپنے حکومت اپنے زور بازو پہ منظور کرا لے گی, یا اب بھی کوئی ٹیلی فون وغیرہ کا خطرہ ہے, کوئی ٹیلی فون آئیں گے ارکان کو؟ بھائی یہ تو آپ ان ارکان سے پوچھیں نا جو ہمیں کان میں تو یہ باتیں بتاتے ہیں. obviously پبلکلی ان کے نام ہم نہیں دے سکتے, لیکن اس حکومت کورم خود نہیں رکھ سکتی تو وہ بل پاس کہاں سے کرائے گی اپنے زور بازو پہ. یہ بہت ہی ایک مخلوج قسم کی حکومت ہے جس نے پہلے دن سے کبھی پارلیمنٹ کو سیریسلی لیا ہی نہیں, کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کے سہارے پہ سارا کام کراتے ہیں. تو اب ان کو عادت نہیں رہی کہ انہوں نے اپنے ممبرز کو جو ہے کس طرح سے راضی رکھنا ہے یا موٹیویٹڈ رکھنا ہے. ان کو عادت نہیں رہی کہ اپوزیشن کے ساتھ کس طرح سے ڈائیلاگ کر کے کوئی راستہ بنانا ہے آگے جانے کے لیے. جب یہی نہیں ہے, جب آپ کی اپنی ایروگنس اتنے حد تک بڑھ جائے کہ آپ کہیں کہ میں تو ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا, تو ٹھیک ہے, پھر بھگ تو جو آج ہو رہا ہے وہ سب کا نتیجہ ہے. اور یہ جو کندھے ہیں وہ کب تک آپ کو سہارا دیتے رہیں گے؟ نوید قمر صاحب, اپوزیشن 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کی پارٹی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر ہم پیش کریں, اپوزیشن مل کر پیش کرے تو ہم منظور کرا سکتے ہیں. زرداری صاحب نے پچھلے سال بھی یہی کہا تھا. اگر آپ عدم اعتماد کی تحریک منظور کرانے کی پوزیشن میں ہیں, اپوزیشن آپ کا ساتھ دے, باقی جماعتیں ساتھ دیں, تو پھر یہ بجٹ آپ سے منظور یعنی رکوایا نہیں جاتا, مشترکہ اجلاس میں آپ قانون سازی روک نہیں پاتے, تو وہ عدم اعتماد کی تحریک کیسے کامیاب ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اعتماد کی تحریک بھی جب آئی تو ٹائمنگ جو ہے وہ خود ہی اس وقت کے حالات کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا نا. پری میچورلی تو یہ کارڈز نہیں کھیلے جاتے اور روز نہیں کھیلے جاتے. تو ظاہر ہے کہ اپنے وقت پہ یہ ساری چیزیں ہوں گی. اب کس دن کہاں کس کو کتنا سہارا ملتا ہے وہ تو ایک ہر سٹیپ کی اپنی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے, اور اس حساب سے وہ سپورٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی. اچھا, ان کے ارکان کو فون آتے ہیں تو آپ کو بھی تو آتے ہوں گے. زرداری صاحب نے کہا کہ ہم سے فارمولہ پوچھا جاتا ہے, تو کیا فارمولہ پوچھا جا رہا ہے اب؟
یا بھائی یہ تو زرداری صاحب نے ظاہر ہے ہمیں بھی نہیں بتایا، جتنی انہوں نے بات کی ہے وہ آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں حالات کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو ایک آلٹرنیٹو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ملک کو اس ساری کرائسس سے نکالا کیسے جائے، کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کے اپنے ایٹیٹیوڈز بھی ایسے ہیں کہ اس سے یہ ساری چیزیں سنبھالی نہیں جائیں گی۔ تو ہر ایک سوچے گا نا، ادارے بھی یہی سوچتے ہیں کہ اب ملک کو آگے کیسے بڑھایا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ڈسکشن میں تو آتی ہیں نا۔ نوید قمر صاحب، یہ 5 جنوری کو آپ کی CEC کی میٹنگ ہوئی تو اس میں زرداری صاحب نے کچھ تو بتایا ہوگا۔ دوسرا، اداروں کی سوچ آپ کے سامنے کیا ہے، وہاں ڈسکس ہوئی ہوگی، اسیسمنٹ آپ کی کیا ہے کہ یہ آپ کا جو لانگ مارچ ہے یہ 93 میں جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کا کامیاب ہوا تھا، یہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں، انشاءاللہ ظاہر ہے کہ ہم کوئی پروگرام بناتے تو کامیاب کرنے کے لیے بناتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی CEC کی میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا یہ مناسب نہیں ہوگا اس وقت ڈسکس کرنا، اور سب چیزیں وہاں ڈسکس ہوتی بھی نہیں ہیں۔ جو اپروپریٹ فورمز ہوتے ہیں اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے۔ نوید صاحب، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، لیکن اس مرض کی اب دوا کیا ہے یہ بتا دیں، اور اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ پہلی دوا تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو کہ انکمپیٹنٹ ہے، جو کہ بے حس ہے، جو کہ صرف اپنے جھوٹ کو جو ہے وہ سن کے اور پھر خوش ہو جاتی ہے، ان سے جان چھڑائی چاہے۔ there is no question کہ اب وہی کیا نا حالات اس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ نہ عوام ان کو اب فردر برداشت کرنے کو تیار ہے، نہ اپوزیشن برداشت کرنے کو تیار ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ راستہ کیا نکلتا ہے اور کس طرح سے ان ساری چیزوں کو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نوید صاحب کہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے جان چھڑائی جائے، لیکن جان چھڑانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب وہی تو سوال ہے نا۔ آپ کہتے تو ہیں جان چھڑانا ہے، اس کو گھر بھیجنا ہے۔ میرا خیال تھا میرے بھائی دیکھیں، یہی سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا، میں جواب دے چکا ہوں۔ یہ جو ہم پوزیشن لے رہے ہیں کہ ہم مارچز بھی کریں گے، ہمارا ایک ٹریکٹر مارچ جو ہے وہ 24 تاریخ کو اس مہینے ہوگا، وہ کسانوں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بیچ میں اور بھی ہمارے جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی، اور الٹیمیٹلی 27 تاریخ کو جو مارچ ہوگا ٹورڈز اسلام آباد۔ اس کے علاوہ دوسری پارٹیز بھی جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے حساب سے ان ساری جو ہے اینٹی گورنمنٹ ایجیٹیشن جو ہے اس کو آگے بڑھاتی جا رہی ہیں، اور ان سب کا جو الٹیمیٹ نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کو اب گھر بھیجا جائے اور کوئی اور صورت نکالی جائے، اور الٹیمیٹلی پھر سلوشن جو ہے وہ الیکشن کا ہوتا ہے۔ الیکشن کے بغیر کوئی بھی سلوشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں مگر کیسے؟ کیا اس کے لیے اپوزیشن کی نظریں کہیں اور دیکھتی ہیں یا اپنی جد و جہد پہ اتنا یقین ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، نوید قمر صاحب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اپوزیشن یہ بجٹ بظاہر رکوانا بھی چاہتی ہے، حالات بھی بڑے گمبھیر ہیں، اس کا اعتراف بھی ہے، حکومت کو گھر بھی بھیجنا چاہتی ہے، لانگ مارچ بھی کرنا چاہتی ہے۔ ایکشن پلان کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتا کہ حکومت گھر کیسے جائے گی؟ ایک اپوزیشن کے ایکشن پلان میں 2 چیزیں بڑی ہوتی ہیں، ایک کہ ایوان کے اندر وہ شکست دے دے، جو عدم اعتماد کی تحریک بھی ہو سکتی ہے، منی بجٹ کی منظوری کو روکنا بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کٹوتی کی تحریک کو اگر وہ ناکام کر دیں، جو عدم دلچسپی ہے ارکان کی، خاص طور پر سرکاری ارکان کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اب وہ دور ہے کہ جنرل وحید کاکڑ کی طرح کوئی مداخلت کرے گا یا جنرل پرویز مشرف کی طرح کوئی مداخلت کرے گا، وہ دور تو بظاہر نظر نہیں آتا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ حکومت کو عددی اکثریت حکومت کی جو ہے وہ کم کر دی جائے، چونکہ بیساکھیوں پر کھڑی ہے نا موجودہ حکومت۔ جی، اتحادیوں کی بیساکھیاں ہیں، جو ارکان ہیں وہ سارے کے سارے جماعت کے اپنے ارکان نہیں ہیں، وہ ادھر ادھر سے بھانمتی کا کنبہ جوڑا ہوا ہے۔
اس کے علاوہ تو نہیں آتا. لیکن اپوزیشن کا مسئلہ کچھ اور ہے. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بجٹ پاس ہو جائے, مہنگائی کا ایک ریلا ہے جس کا مقابلہ عمران خان صاحب نہ کر سکیں, حکومت نہ کر سکے, اور یہ اپنے بوجھ کے نیچے آ کے اور اگلے الیکشن تک یہ بالکل سیاسی طور پہ جو ہے ختم ہو چکی ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ڈرتے بھی ہیں کہ اگر یہ مہنگا کا ریلا قوم نے سہ لیا اور کسی اگلے سال جا کے کوئی ان کی کارکردگی بہتر ہو گئی, ان کے منصوبے کامیاب ہو گئے, یہ صحت کارڈ ہے, احساس پروگرام ہے وغیرہ وغیرہ ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خوف بھی ہے. وہ لطیفہ سنا ہے نا سردار صاحبان کا, انہوں نے کہا کہ اپنی ریاست بنانی ہے. انہوں نے کہا یار ریاست تو بنا لیں گے, چلائیں گے کیسے؟ پیسے تو ہمارے پاس نہیں, وسائل بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا آسان طریقہ ہے, ہم امریکہ سے جنگ چھیڑ دیں گے, شکست کھا جائیں گے. پھر امریکہ جس طرح جرمنی کو اس نے امداد مارشل پلان دیا تھا, جاپان کو اس نے پیسے دیے, جاپان ترقی کر گیا, کوریا کو پیسے ملے, ہم ایسے کریں گے. بس موجیں بڑی زبردست ریاست بنائیں گے, جنگ کریں گے امریکہ سے اور ہار جائیں گے. وہ کسی نے کہا کہ یار اگر جیت گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ مطلب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان اپنے بوجھ تلے دب کے ہو جائے گا, لیکن ساتھ ہی ڈرتے ہیں نہ دبا تو پھر کیا بنے گا, ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا جینا ابھی حرام کیا ہوا ہے, آگے اگر طاقتور ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہوگا. اس لیے الجھن کا, لیکن دیکھتے ہیں. نہیں یہ ارشاد سے بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن جو عمران خان جو مہنگائی ہے جی اور گورننس, یہ ہیں دو بڑے ایشو عمران خان کے لیے. اپوزیشن کوئی ایشو نہیں ہے, ایشو ہیں یہ دو ایشو ہیں. لیکن جو بنیادی بات ارشاد صاحب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح کے چیلنجز کا انہیں سامنا ہے, یہ تو چلے پیورلی پبلک کے ایشوز ہیں نا, ان کی اپنی جماعت کے جو ایشوز ہیں. احمد جواد صاحب اب آئے ہیں, اس پہ ہم ڈیٹیل بات کریں گے, ان کا موقف بھی جانیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ان ایشوز سے نمٹتے ہوئے ایک سینٹیمنٹ بدل تو رہا ہے. اب اگر اتنے حالات آپ کے اپنے ہی اتنے خراب ہیں اور آپ مہنگائی پہ کیسے قابو پائیں گے؟ تسلسل نہیں ہے ٹیم میں, یہ بہت سے مسائل ہیں, پالیسی کا تسلسل نہیں ہے. خیر, عمران خان سے جو اصل توقع تھی وہ یہ نہیں تھی کہ جناب وہ کوئی پل بنائیں گے, سڑکیں بنائیں گے. وہ خود بھی یہ کہتے ہیں, وہ کہتے تھے میں سسٹم چینج کروں گا, انصاف کا ایک سسٹم ہوگا, میرٹ پر ملازمتیں ملیں گی, میں عدل کا جو ہے پورا ایک حضرت عمر کی طرح کا عدل ہوگا یہاں. فرات کے نہر فرات کے کنارے یا دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مرے تو میں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھوں گا. وہ نہیں ہوا. مایوسی اس وجہ سے. اس کی ایک تازہ ترین مثال اسلام آباد کا واقعہ, مرزا عثمان تشدد کیس. اب اس میں جو مدعی ہیں انہوں نے ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا. ایک بلیک اینڈ وائٹ عمومی طور پہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کیس ہے, اس پہ ویڈیوز سامنے آئیں کہ وہ عثمان مرزا جو ہے وہ کس طرح اس لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی ہراساں کر رہا تھا, کس طرح انہیں مجبور کر رہا تھا, کس طرح ان پہ تشدد کر رہا تھا. لیکن جو متاثرین ہیں انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. یہ کیا ہمارا نظام ایسا ہے کہ جس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہم کیس جیت بھی جائیں تو کل خدا نہ خواستہ کہیں زندگی نہ ہار جائیں؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. جی, پہلا تو پہلو یہ ہے کہ جب تک میڈیا نے اس ایشو کو نہیں اٹھایا, سول سوسائٹی متحرک نہیں ہوئی, عثمان مرزا کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. جی, یہ ایک ہمارے ہاں پرابلم ہے. اس کے بعد خیر اس کے ہو گئی گرفتاری, ہو گئی, سارا کچھ ہو گئے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں, مثال کے طور پر میڈیا کا دباؤ, سول سوسائٹی کا دباؤ, وکلاء کا دباؤ, معاشرے کا دباؤ, سزا ہو جائے. ایک طاقتور آدمی کو اول تو سزا نہیں ہوتی, سزا ہو جائے. اگلا مرحلہ ہوتا ہے جو متاثر ہوتے ہیں ان کا تحفظ کون کرے گا؟ جی بالکل. یہاں تو گواہ مروا دیے جاتے ہیں, متاثرین جو ہوتے ہیں مظلوم ہوتے ہیں ان کے قتل کرا دیے جاتے ہیں, ایون جج جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو ہوا ہے نا. جی بالکل ایسے ہے. شاہ رخ جتوئی کا کیس تھا ایک, آپ کو پتہ ہے, شاہ زیب ایک نوجوان جی نوجوان قتل کیا اس نے, عمر قید کا مجرم ہے شاہ رخ جتوئی. وہ جب کیس ویس چلا, سزا ہونے لگی, تو وہ جو شاہ زیب کے والدین نے صلح کر لی. پھر شور اٹھا کہ جنہوں نے پیسے لے لیے. سوال یہ تھا کہ جب ایک طاقتور قاتل جو ہے اس کے
پیچھے حکومت بھی کھڑی ہوئی ہے، ایک طاقتور لوگ بھی کھڑے ہوئے، وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ایک بیٹا چلا گیا ہے، بیٹیوں کی خیر مناؤ. جی، تو اور وہ کوئی عام آدمی بھی نہیں ہے، پولیس آفیسر ہے شاہ زیب کا اب والد. یہ اس کیس میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا. سوشل میڈیا پہ کل سے ایک طوفان کھڑا ہوا ہے کہ جی یہ دیکھیں کیا کر دیا انہوں نے. بھائی وہ تو معلوم کرو کہ ان پر جو صلح کر رہے ہیں اپنی عزت کو داؤ پر لگا کے، ان پر کیا بیت رہے. آج وزیر اعظم نے اچھا کیا، نوٹس دیا، اور اب وہ کیس چلے گا اور حکومت اس کی پیروی کرے گی. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ سزا تو ہو جائے گی. ان متاثرین کو، مظلوموں کو زندگی بھر تحفظ کون دے گا؟ کیا ہماری ریاست، کیا ہماری حکومت، ہمارے ادارے تحفظ دے سکتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے، اور اس کو ایڈریس کرنا عمران خان کی ذمہ داری ہے. تحفظ سے شاہ رخ جتوئی 8 مہینے سے ایک اسپتال میں رہ رہا ہے، عمر قید کا مجرم ہے، قتل کے مقدمے میں ثابت ہے. اچھا، وہ ظاہر بات ہے کوئی ان کے ورثاء نے تو یہ کام نہیں کیا، حکومت کے کچھ اداروں نے کیا ہوگا نا. تو جب ہماری ہمدردی ہی قاتلوں کے ساتھ ہوگی، ظالموں کے ساتھ ہوگی، تو پھر مظلوم اور متاثر جو ہیں وہ بیچارے صلح صفائی پر مجبور ہوتے ہیں. یہ نظام خان صاحب نے، لوگوں کی توقعات یہ تھیں کہ یہ نظام بدلیں گے خان صاحب، یہ نظام وہ کیوں نہیں بدل پائے. دوسرا معاملہ تھا احتساب کا، اس پہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ احتساب میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے. اور معاملات ہیں سر، جو معاشی معاملات ہیں، فیٹف کا معاملہ ہے، منی لانڈرنگ کو لے کے پوری دنیا، پاکستان جو ہے وہ اس کو ہٹ لسٹ پہ رکھا، پھر فیٹف کی ہم نے کمپلائنس کی. ایک اور پیش رفت، ایک محترمہ اور وہ دیکھیں شاہ، ایک ٹک ٹاکر جو ہیں وہ جناب انبار لگا کے نوٹوں کو بیٹھی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جی میں یہ کر رہی ہوں، میں لے کے آئی ہوں، سسٹم کو منہ چڑھا رہی ہیں. آلدو ایک انکوائری تو ایف آئی اے نے انیشیٹ کر دی ہے، لیٹر بھی لکھ دیا ہے برطانیہ میں بھی. لیکن یہ ٹک ٹاکر، یہ عجیب و غریب معاملہ کہ اس طرح کے لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے دیکھیں جب اس طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، پہلے مرحلے پر ریاست کو، ریاستی اداروں کو ریئیکٹ کرنا چاہیے اور قانون کو، ریاست کو مذاق نہیں بننے دینا چاہیے. یہ تو انتہا ہے نا. اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے، آخر شریف لوگوں کی پگڑیاں پہلے بھی اچھلتی رہی ہیں. جی، اچھلتی رہی ہیں، کچھ نہیں کیا. بالکل ایسے، بالکل ایسے، بالکل. ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، اور احمد جواد صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری اطلاعات. ان سے جانیں گے کہ یہ نظام خان صاحب کیوں نہ بدل پائے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے احمد جواد صاحب نے، سابق سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. احمد صاحب، ایک سوال یہ کہ خان صاحب یہ نظام کیوں نہ بدل پائے، اور دوسرا آپ نے کہا کہ ان لیڈروں کی فہرست بنا رہا ہوں اور ان وزیروں کی فہرست بنا رہا ہوں جو پی ٹی آئی دور حکومت میں کروڑ پتی بنے. کیا کرپشن ہوئی، اور یہ کرپشن خان صاحب کے ہوتے ہوئے کیسے ہو گئی؟ تاثر تو یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں اور سب کچھ ہوا ہے، کرپشن کم از کم نہیں ہوئی. دیکھیں، جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ کیوں نظام میں تبدیلی نہیں لا سکے، دیکھیں 2 وجوہات میں کہوں گا. پہلے ٹیم کا انتخاب جو ہے، ایک ایسی ٹیم خان صاحب نے لے لی جو کہ جس کو میں نے تو ایک سرکس سے تشبیہ دی ہے، سوائے چند ایک اس میں اچھے لوگ ہیں ان کو نکال کے، تو باقی تو سب اس میں جوکر اور مداری ہیں. اور اس ٹیم کے تحت آپ کبھی بھی کوئی نظام تبدیل نہیں کر سکتے، وہ کیونکہ وہ تو سارے اپرچونسٹ لوگ تھے، وہ انکمپیٹنٹ لوگ تھے، نالائق تھے، کرپشن والا ایلیمنٹ بھی تھا. اس سے آپ اس ملک میں کیسے اتنا بڑا کام، اس ملک کے نظام کو بدلنا، گورننس کے نظام کو، یہ وہ آپ کو تو بڑی کمیٹڈ ٹیم چاہیے تھی، پروفیشنل کمپیٹنس آپ کو چاہیے تھی. اور خان صاحب نے یہ بات ہمیں بند کمروں میں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ 200 بندے بس ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس پورے نظام کو جو ہے وہ تبدیل کر دینا. لیکن جیسے ہی وہ حکومت میں گئے اور جس قسم کے لوگوں کو انہوں نے لانا شروع کیا، تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حکومت میں جانے تک جو خان صاحب نے کمپرومائز کیے، مختلف ان کے جو فیصلے ہوتے تھے، پارٹی ڈیسیشنز، وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ حکومت میں آئیں گے تو تبدیلی کریں گے. تو ہم اس انتظار میں تھے کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ فیصلے کمپرومائز فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ واقعی نظام کی تبدیلی کے فیصلے ہوں گے، ان نعروں اور ان تقریروں اور ان وعدوں کے مطابق ہوں گے جو کہ انہوں نے اپنے ورکر سے کی تھی
پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کے ساتھ انہوں نے جو وعدے کیے تھے تو وہ بالکل ہمیں پورے ہوئے تھے نظر نہیں آ رہے. چاہے گورننس کا ایشو ہو, چاہے قرضوں کا ایشو ہو, چاہے سرکولر ڈیٹ ہو, چاہے مہنگائی ہو, انفلیشن ہو, سستی بجلی ہو, انصاف ہو. پھر سب سے بڑا نعرہ جو ہم نے احتساب کا لگایا, ہماری کیا اچیومنٹ ہے 3.5 سال میں. شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس سنیں جس میں شہزاد اکبر صاحب جو ہے نا وہ آ کے بتاتے ہیں جی پیسہ ادھر سے ادھر گیا, ادھر سے ادھر آیا. بھئی تم اتنے ذہین آدمی ہو, تمہیں سارا پتہ چل گیا کہ پیسہ کہاں سے چلا اور کہاں پہنچ گیا. ایف آئی اے تمہارے نیچے ہے, نیب, آئی بی, پولیس, تمام ادارے, ایف بی آر سب تمہارے پاس ہیں, نادرا, ہر چیز تمہارے پاس ہے. تم اتنے ذہین آدمی ہو, تم یہ پریس کانفرنس میں ڈیٹا لے کے آ جاتے ہو. تم اس ڈیٹے کو جو ہے وہ اپنے اداروں کے ذریعے ان کو سب کچھ پھر پکڑو. یہ 3.5 سال تک جواد صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو ٹیم خان صاحب نے بنائی ڈیلیبریٹلی نااہل لوگ اکٹھے کیے, مسخرے اکٹھے کیے, یا ان کی کوئی مجبوری تھی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کوئی مجبوری تھی. انفارچونیٹلی 4 دہائیوں تک میرا ہیرو رہا ہے, میرا پارٹی کا 3 دہائیوں سے 2 دہائیوں سے چیئرمین ہے, 3.5 سال سے پرائم منسٹر ہے, اور بڑی میں کلوز ان کے ساتھ رہا ہوں, بڑی کمٹمنٹ ہے میری رہی ان کے ساتھ. لیکن انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ان کا ایشو کیپیسٹی کا ہے. وہ کبھی بھی کوئی اچھی ٹیم چوز نہیں کر سکتے. وہ 11 بندوں کی جو ٹیم تھی نا, اس کے بعد وہ ایک کرکٹ کی سکل کی بنیاد پہ تھی. ایڈمنسٹریشن, مینجمنٹ, آرگنائزیشن اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ان کے لیے کیپیسٹی سے مراد آپ اہلیت کی بات کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے, بالکل بالکل کیپیسٹی اہلیت ہی کی بات ہے. اور آپ دیکھ لینا کہ انہوں نے بندے کون کون سے, ڈاکٹر عشرت حسین جو کہ کچھ 5 دہائیوں سے ہر حکومت کو جو ہے نا وہ اپنا لے کے پہنچ جاتا ہے منصوبہ کہ میں نے جی اس کو ایسے گورننس چینج کرنی ہے, ویسے کرنی ہے. وہ ہمارے پاس کیا, ہماری سب سے بڑی جو دریافت تھی وہ ڈاکٹر عشرت حسین تھی. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری جو سوچ یا ہمارا معیار سلیکشن کا یا ہماری ججمنٹ, کہ ہمیں ڈاکٹر عشرت حسین ملا کہ جس نے اس پورے نظام کو چینج کرنا تھا. وہ 2-2.5 سال لیپ ٹاپ لے کے تو وہاں پہ بیٹھا رہا ہے, نہیں اور اس کے بعد لیپ ٹاپ دبا کے نکل گیا. جواد صاحب, عشرت حسین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پورا وہ جو اصلاحات تھی بیوروکریسی میں ایک پلان بنا کے خان صاحب کو دے دیا, باقاعدہ کابینہ میں پیش کر دیا, امپلیمنٹ اگر نہیں ہو تو میرا کیا قصور ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر عشرت حسین 2-2.5 سال تو حکومت کے مزے لینے کے بعد جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل گیا. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آبسلیٹ بندہ جس کو آپ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. میں آپ کو اس بندے کا جس کے بارے میں بڑا پاکستان میں ایک بڑا کیلیبر کریٹ کیا ہوا ہے, میری 1-on-1 اس کے ساتھ ایک میٹنگ میں اس نے ایک سوال ہو رہا تھا کہ ٹیلی ویژن, پاکستان ٹیلی ویژن کو بہتر کرنے کی کیا ہو سکتی ہیں. میں نے اس کو کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو بہتر, کیونکہ وہ اس بورڈ کا چیئرمین تھا پاکستان ٹیلی ویژن کا, تو میں نے اس کو, یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 2018 کے آخر کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, الیکشن نئی ہماری حکومت بنی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا کانٹینٹ لے کے آنا پڑے گا جس سے ہم عوام کو دوبارہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ لا سکیں. میں نے کہا کہ آسان زبان میں آپ کو یہ سمجھا سکتا ہوں کہ ہمیں ارطغرل جیسا کانٹینٹ جو ہے وہ لے کے آنا ہوگا, اور یہ ہمیں جو ہے ہمیں پاکستان ٹیلی ویژن کی وہ جو لاسٹ آڈینس ہے اس کو واپس لانے میں مدد دے سکتا ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ او یار وہ تو ایک کوئی ایکسیپشن ہے. میں نے کہا جی کیا مطلب ہے ایکسیپشن کا؟ ایک ملک نے یہ تجربہ کیا اور پوری قوم جو ہے وہ اس ارطغرل ڈرامے کو دیکھا, 40 ملکوں نے اس کو فالو کیا. آٹومان امپائر کی ایک پوری ہسٹری مسلمانوں کی آ گئی. نیو یارک ٹائم نے اس کو سافٹ نیوکلیئر بم کا نام دے دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جواد صاحب یہ فرمائیں کہ اب یہ جو لوگ ہیں, کیونکہ ٹائم کا تھوڑا سا ہوتا ہے مسئلہ, یہ فرمائیں کہ یہ جو ارب پتی بننے والے لیڈر ہیں, منسٹر ہیں, ان کے کوئی 2-4 کے ہمیں بتائیں کہ جس طرح آپ نے شہزاد اکبر صاحب کا کہا کہ وہ احتساب میں ناکام رہے, عشرت حسین صاحب اصلاحات میں ناکام رہے, تو یہ 2-4 نام تو بتائیں نا ارب پتی. ہمارا تو خیال تھا کہ غریب ہو گئے بیچارے.
دیکھیں ارشاد صاحب، میں نے اسی لیے یہ کہا تھا کہ میں اس کے اوپر یہ فہرست بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے اندازہ ہے بہت سارے لوگوں کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ میں اس میں انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہوں. میں اوورسیز پاکستانی بھی اس میں ہیلپ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر سے بھی لوگ ہیلپ کر رہے ہیں. جب کوئی ایک پراپر فارم میں آ جائے گی پھر ہی میں اس کو بتا سکوں گا. ابھی بتانا جو ہے وہ تھوڑا پری میچور ہو جائے گا کہ میرے پاس ابھی وہ ساری چیزیں کوئی پراپر طریقے سے فارمولیٹ نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کے منسٹرز جن کو میں جانتا ہوں کہ جن کی جیب میں ایک ٹکا نہیں تھا، اب وہ فارم ہاؤسز خریدتے پھر رہے ہیں، بیرون ملک پراپرٹی خرید رہے ہیں. تو منسٹر کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے، اس لیے میں نے کروڑ پتی کا لفظ استعمال کیا. کتنے لوگ ہیں جواد صاحب؟ یہ تو پتا ہوگا نا کتنے لوگ ہیں اب تک کی جو آپ کی فائنڈنگ ہے؟ یہ نہیں، یہ وفاقی وزیر ہیں، یہ وفاقی وزیر ہیں. جی وفاقی وزیر بھی ہیں اور اعلیٰ عہدوں پہ بھی ہیں. یعنی اعلیٰ عہدوں پہ، یعنی وفاقی وزیر کے علاوہ مشیر اور معاون خصوصی وغیرہ. جی بس مختلف عہدوں کے اوپر. تو وہ میں انشاءاللہ ضرور اس کو ایک اچھے طریقے سے تیار کر کے تو وہ عوام کے سامنے لے کے آؤں گا، کیونکہ عمران خان تو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ جس سائل نے حضرت عمر سے ان کے کرتے کے کپڑے کے سائز پہ سوال کیا تھا، تو یہ میں سوالات رکھوں گا. انویسٹیگیشن خود کریں، نیب کو استعمال کریں، ایف آئی اے کو کریں، پولیس کو کریں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کریں، انٹیلیجنس ایجنسی کو کریں. میرے پاس تو نہیں یہ ریسورسز، لیکن میں یہ سوال کی صورت میں رکھوں گا. جواد صاحب، خان صاحب نے کہا جب وزیر اعلیٰ پنجاب پہ کوئی الزام کسی نے لگایا تو خان صاحب نے کہا کہ جب بھی کوئی الزام لگتا ہے میں اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کرتا ہوں، آئی ایس آئی سے، آئی بی سے، دوسری اداروں سے، اور وہ غلط ثابت ہوتے ہیں. تو آپ کی بھی اسی طرح کے الزام تو نہیں لگا رہے جو کل کو تحقیقات ہوں گے سارے غلط ثابت ہو جائیں گے؟ اور ایک سوال جو پی ٹی آئی کے دوست کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو یہ ساری باتیں اس وقت کیوں یاد آئی ہیں جب آپ سے عہدہ واپس لے لیا گیا ہے، آپ سیکرٹری اطلاعات نہیں رہے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. پہلے میں اس سوال کا جواب دوں گا. دیکھیں، میں آپ کو ایک پوئم ہے کیسا بیان کا کی، بڑی مشہور نظم ہے، جس میں ایک لڑکے کو اس کا باپ جہاز کے عرشے پہ کھڑا کر دیتا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہاں پہ ہے. جہاز کو آگ لگ جاتی ہے، لوگ اس جہاز سے چھلانگے لگا کے اپنی جان بچا لیتے ہیں. باپ جو ہے وہ دھوئیں سے بے ہوش ہو کے نیچے پڑا ہوتا ہے. بچہ جو ہے اپنے باپ کو بار بار چیخ کے پوچھتا ہے کہ کیا میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ دوں. اس کو کوئی جواب نہیں آتا اور وہ کھڑا رہتا ہے، اور اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب کہ جہاز پورا شعلوں میں گر جاتا ہے اور وہ جہاز کے ساتھ نیچے چلا جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں ڈیوٹی کے حوالے سے ایک نظم ہے جو کہ پڑھی جاتی ہے، اور ایک فرض شناسی اور ذمہ داری کی مثال کے طور پہ. تو مجھے جب سیکرٹری اطلاعات کی ڈیوٹی دی گئی تھی تو مجھے بھی جہاز کے عرشے پہ خان صاحب نے کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ پارٹی کا بیانیہ اور اپوزیشن کی کچائی، یہ کام کرنے ہیں آپ نے. جب تک مجھے عرشے پہ کھڑا رکھا، میری ڈیوٹی تھی، میں نے یہ کام کرنا تھا، میں وہاں پہ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں کھڑا رہا. جس دن یہ تنظیم تحلیل ہو گئی اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پارٹی میں اب کوئی عہدہ نہیں لوں گا. اور اس کے بعد میں نے جو ہے یہ اپنا جو اظہار خیال کیا، وہ میری ڈیوٹی جب ختم ہو گئی تو پھر میں اپنی ذاتی اوپینین کے ساتھ، اور میں آپ کو یہ بھی ارشاد صاحب بتا دوں کہ یہ کوئی نی جرک ریئیکشن نہیں ہے کہ میں کوئی غصے میں آ گیا یا میں کوئی ناراض ہو گیا. میں نے تقریباً 1 سال تک کنٹمپلیٹ کیا، ڈیلیبریٹ کیا کہ میرا کیا مقصد تھا 19 سال سے اس کاز کے ساتھ جڑے رہنے کا یا عمران خان کے حوالے سے. تو میں یہ سوال جواب میں نے 1 سال تک اپنے آپ سے کیے کہ میں کیا کسی صحیح ڈائریکشن میں ہوں، کیا میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. احمد صاحب، آپ نے خان صاحب کو نہیں بتایا اس سے پہلے؟ کیا آپ نے خان صاحب کو ان پرسن نہیں بتایا کہ فلاں شخص، فلاں وزیر، فلاں رہنما یہ کام کر رہا ہے؟ یا اگر آپ نے بتایا تو انہوں نے آپ کی بات کو بادر ہی نہیں کیا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور ایسا کلچر بن گیا تھا کہ جس میں اگر آپ خان صاحب کو اگر تو یہ میسج بھیجیں کہ بڑا زبردست آپ نے یہ آج اعلان کیا ہے، یہ کام کیا ہے، تو فوراً اس کا جواب آ جاتا تھا. اگر آپ ان کو یہ بھیجیں کہ اس فلانے شعبے میں آپ کے منسٹر کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے یا یہ کیا ہے، تو وہ پڑھ تو لیتے تھے لیکن ناراض ہو جاتے تھے. اچھا. تو لوگوں نے یعنی پارٹی کے اندر ایک ایسا کلچر بن گیا، سب کو پتہ ہے اس چیز کا. اچھا. اس لیے کوئی اس بات کی جرت ہی نہیں کرتا کہ خان صاحب کو کوئی غلط بات ان تک پہنچائی جائے یا ان کو بتائی جائے، کیونکہ پھر وہ
उस नेगेटिव लिस्ट में चला जाता है। आपने तो लोग आपने इसलिए कोई avoid बात नहीं करते हैं। बताई। जवाब साहब, हमने तो ये सुना है कि खान साहब बड़ी डिबेट कराते हैं, बातें सुनते हैं, अपने ऊपर तनकीद भी सुनते हैं, कैबिनेट मीटिंग में भी ऐसा होता है और तर्जमानों के इजलास में भी ऐसा होता है, तो आप तो बिल्कुल नई बात कर रहे हैं। देखें, तर्जुमानों के इजलास में मैं जब जाता था जी। तो एक इजलास में जब वो शुरू हुआ तो वो एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक कोई 30-40 लोग बैठे हुए थे, मिनिस्टर्स भी थे, MNAs भी थे, स्पोक्स पर्सन सारे। उन सब ने तारीफों के जो पुल बांधने शुरू किए और अपोजिशन को अपना टारगेट बनाया। तो मैंने उसमें जुर्रत ये की कि मैंने खान साहब से ये कहा, मैंने कहा देखें, हुकूमत का काम होता है परफॉर्मेंस और डिलीवरी, अपोजिशन का काम होता है तनकीद। कल हम अपोजिशन में थे तो हमारा काम तनकीद था, वो हमने की। आज हम हुकूमत में परफॉर्मेंस और डिलीवरी की बात करनी चाहिए। हम ये अपोजिशन की हर वक्त क्यों लेके बैठ जाते हैं कि इनको हमने कैसे टारगेट करना है, इनको हमने कैसे उड़ाना है, और पूरी डिस्कशन 2 घंटे की वो यही होती है। तो उसके बाद कोई 2-3 मेरा हाल मीटिंग्स और मुझे इजाजत मिली, उसके बाद मेरा नाम जो है वो मीटिंग्स की लिस्ट से निकाल दिया गया। तो ये अहमद साहब, सवाल ये भी है ना कि आपने कोई खत लिखा हो जिसमें आपने ये तमाम मामलात खान साहब को बताए हो, उसका कोई प्रूफ आपके पास हो? जी देखें, मैंने खान साहब को ना तकरीबन कोई 100 के करीब फीडबैक्स जो हैं, आइडियाज, सजेशंस, उसकी पूरी किताब अब छप सकती है। वो तकरीबन कोई 100 फीडबैक्स तो मैंने क्रॉस की हैं। अच्छा। अब वो मैं किसी टाइम पे वो शेयर भी कर सकता हूँ हर शोबे के बारे में कि गैर मुल्की सरमायाकारी कैसे होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, आपने पॉइंट आउट किया हो। किसी मिनिस्टर के हवाले से, चीफ मिनिस्टर के हवाले से, किसी तर्जमान के हवाले से, मुशीर के हवाले से खान साहब को कहा हो कि ये करप्शन हो रही है, और उनका जवाब क्या आया? मैं आपको बताता हूँ। एक बड़े सीनियर हमारे लीडर हैं जी। वो खान साहब के पास गए और उन्होंने जाके खान साहब को कहा कि आपके ये 2 बंदे हैं बड़ी करप्शन कर रहे हैं। अच्छा। और बड़ा पैसा बना रहे हैं। अच्छा। तो खान साहब ने कहा यार मुझे तो नहीं पता। अच्छा। तो उन्होंने, जो सीनियर लीडर थे, उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके तो खान साहब को कहा, देखिए खान साहब, एज ए प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता होना चाहिए। तो आप उन्होंने कहा कैसे, मुझे तो कोई नहीं पता। उन्होंने कहा खान साहब देखें, अगर एज ए प्राइम मिनिस्टर आपको नहीं पता तो बड़ी बुरी बात है, और अगर आपको पता है और आप एक्शन नहीं लेते वो भी बहुत बुरी बात है। तो ये तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में मुझे आप बताएं कि क्या खान साहब को कोई फीडबैक नहीं, तो फिर उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ क्या हुआ जिन्होंने खान साहब को बताया? कुछ नहीं। अच्छा, उन 2 के नाम तो बता देना। उनको मजीद ओहदे दे दिए। उन 2 वजीरों के नाम तो बता देना जिनका उन्होंने बताया कि ये करप्शन कर रहे हैं। देखें शाह साहब, फिर वही बात होगी। फिर अगर मैं बिल्कुल इस तरह से बगैर किसी तहकीक और नहीं, ये तो उन्होंने बताया ना, ये तो वो जो जी मैं, और दूसरा ये है कि वो उन्होंने एक कॉन्फिडेंस में लेके मुझे ये बात कही थी। तो इसलिए मैं नहीं कहना चाहता, और दूसरा मैं बिला वजह इल्ज़ामात नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूं कि कोई हकायक मैं पेश करूं। मैंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में एक नाम ज़रूर लिया है अली जैदी के हवाले से, और उसका मैंने सबको हिंट दिया, आपको भी मैं दे देता हूं कि KPT के पुराने चेयरमैन हैं रियर एडमिरल जमील अख्तर। वो उनसे आप पूछ लें, उनको प्रोग्राम में बुला लें कि अली जैदी उनको फ़ोन करता था, मेरे गाड़ी के जी टायर चेंज करा दें, मेरे खानसामे की तनख्वाह दे दें। मुख्तलिफ ख्वाहिशात रखते थे, फिर ख्वाहिशात बढ़ती चली गई। उन्होंने उसको रेजिस्ट किया तो उन्होंने उसको रिमूव कर दिया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और मुकदमा जीत के वापस आके अपनी मुद्दत मुलाजमत भी उन्होंने पूरी की। आप उनके पास जाएं, पूरी एक तहकीक है। और ये जो मुझे इंफॉर्मेशन ये आई थी ये अली जैदी के हवाले से और चेयरमैन के, ये मैंने सारी सैफुल्लाह नियाजी को दी, और सैफुल्लाह नियाजी ने इसको रिकन्फर्म किया गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से, और उसने कहा कि 99% ये दुरुस्त है। और सैफुल्लाह नियाजी ने वो प्राइम मिनिस्टर को भी भिजवाई थी। आमिर कियानी को हटाया गया वजारत से, उसके बाद एक दूसरे साहब जो थे उनको भी हटाया गया, तो ये भी करप्शन के केसेस थे। देखिए, आमिर कियानी को जो हटाया गया उसके बाद 2-3 महीने खान साहब ने आमिर कियानी को नहीं बुलाया, फिर बुलाया एक दिन, और आमिर कियानी से जो बड़े नाराज थे तो खान साहब ने उसे कहा कि मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए जो है यहाँ से हटाया, वरना तुम बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस तुम्हारे आगे थे। ये यानी खान साहब ने करप्शन को डिफेंड किया है यहाँ पे। जवाद साहब, आप ये कह रहे हैं
टाइम जी ये मैं खुदा को हाजिर नाजिर जाके बता रहा हूँ, ये आमिर कियानी ने मुझे खुद बिल्कुल ठीक है। अहमद साहब टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपका शुक्रिया, इजाजत दीजिए।